अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हजरत जी ने इस बयान के अंदर अपने काम करने वाले साथियों को नहीं बल्कि अब हर मुसलमान को एक नसीहत की है कि अब तैयार हो जाओ। अब वो किस बारे में तैयार हो जाओ, इसके बारे में आपको बयान सुनना पड़ेगा। बयान सुनिए, फिर सवाल इसके बाद इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। इल्म का ताल्लुक, इल्म का हासिल करने का ताल्लुक असल में इल्म के माहौल से है। यही वजह है कि इल्म को मस्जिद की चीज बनाया गया था। इस जमाने में इल्म मस्जिद से निकल गया। इस जमाने में इल्म मस्जिद से निकल गया। इस जमाने में इल्म मस्जिद से निकल गया, वरना दौरे सहाबा में इल्म मस्जिद से हासिल किया जाता था। इल्म मस्जिद से हासिल किया जाता था। इल्म के हल्के मस्जिद में लगते थे। हलाल हराम के तज़किरे, कुरान की तालीम, ये सब मस्जिद से सिखलाया जाता था। क्योंकि हदीस में आता है, अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर, अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर जो लोग अल्लाह के अहकाम के तज़किरे करते हैं, जो लोग अल्लाह के अहकाम के तज़किरे करते हैं, फरिश्ते अपने पड़ोस उनको घेर लेते हैं। फरिश्ते अपने पड़ोस उनको, सुनो, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह के तज़किरे करते हैं, फरिश्ते अपने पड़ोस उनको घेर लेते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे बेहतर मखलूक में इनका जिक्र फरमाते हैं। इससे इल्म के हल्के मुराद थे। इससे इल्म के हल्के मुराद थे। ये फजीलत इज्तिमाई जिक्र के लिए नहीं, बल्कि ये फजीलत सिर्फ इज्तिमाई जिक्र के लिए नहीं, बल्कि ये फजीलत असल में इल्म के हलकों के लिए है। ये फजीलत असल में इल्म के हलकों के लिए है। अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम के तज़किरे करते हैं, हलाल हराम के तज़किरे करते हैं, फरिश्ते अपने परोस आसमान में घेर लेते हैं। फरिश्तों के परों में रहने की वजह से इल्म का नूर और अमल की इस्तेदाद पैदा होती है। ये असल बात थी। लेकिन इस जमाने में इल्म जिक्र नहीं रहा। इल्म जिक्र नहीं रहा। इल्म जिक्र नहीं रहा। या तो लोग इल्म हासिल करते हैं और बेवजू हासिल करते हैं, हालांकि इल्म खुद जिक्र है। जिस तरह अल्लाह का जिक्र बावजू किया करो, इस तरह इल्म भी बावजू हासिल किया करो। इल्म बावजू हासिल किया। जब तक आदमी बावजू रहता है, मुसल्लह रहता है, यानी हथियार बांधे हुए होता है, तो शैतान इन हथियारों की वजह से वसाविस पैदा नहीं करता दिल में। वरना शयातीन वो इल्म का हासिल करने के वक्त वसाविस पैदा करते हैं दिलों में। शयातीन वसवसे पैदा करते हैं। हमेशा इल्म का हासिल करना बावजू होना चाहिए, ताकि इल्म हासिल करने वाला शैतान के खिलाफ हथियार बांधे हुए हो। शैतान के खिलाफ हथियार बांधे हुए हो। शैतान के खिलाफ हथियार बांधे हुए हैं तो शयातीन वसाविस पैदा नहीं करेंगे। हमने अर्ज किया कि इल्म असल मस्जिद का अमल था। इल्म असल मस्जिद का अमल था। इल्म असल मस्जिद का अमल था, लेकिन इस जमाने में इल्म मस्जिद से बिल्कुल निकल गया। सिर्फ फजाइल की हद तक इल्म रह गया मस्जिद में। मसाइल का इल्म, कुरान की तालीम का इल्म, हलाल हराम के तज़किरे, ये सब मस्जिद से खत्म हो गए। वरना असल बात ये थी कि जिस जमाने में इल्म मस्जिद से लिया जाता था, वह इल्म खुद अपने लिए दूसरों के लिए इतना मौसर होता था कि मस्जिद से एक आदमी सुनकर महल्ले में गया कि लोगों सुनो, शराब हराम हो गई। सारे महल्ले के लोगों ने एक आदमी के ऐलान पर शराब छोड़ दी। कहाँ सुनकर आए? कि मस्जिद में सुनकर आए। मस्जिद में सुनकर आए। मस्जिद में सुनकर आए हैं कि शराब हराम हो गई। एक आदमी के ऐलान पर सारे मदीने वालों ने शराब छोड़ी। एक आदमी के ऐलान पर सारी औरतें पर्दे में आ गई कि मस्जिद से सुना कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया। इसलिए कहा कि जो मस्जिद में जमा होकर इल्म के हलकों में बैठकर इल्म हासिल करें मस्जिद के माहौल में, कि फरिश्ते अपने पड़ोस आसमान देख इनको घेर लेते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका तज़किरा फरिश्तों के दरमियान फरमाते हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर का मतलब यह है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हमारा जिक्र करे फरिश्तों के दरमियान, ये जिक्र अकबर है।
اور حسین کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں یہ بڑا ذکر ہے. ابن عباس سمجھتے کہ نہیں، یہ تو ہے ہی بڑا ذکر کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے بڑا تو کسی کا ذکر ہے ہی نہیں. یہاں تو ذکر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ذکر کریں. ابن عباس فرماتے ہیں ذکر اکبر یہ کہ اللہ ہمارا ذکر کریں. اسے وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جایا کرے تو مسجد میں کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جایا کرو، تفسیر کے درس میں یا تعلیم کے حلقے میں یا حلال حرام کے تذکیر سننے میں یا قرآن درست کرنے میں. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو علم کے حلقے میں بیٹھ جایا کرو. ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ یہ نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ اللہ کے زمین میں طلب علم کے لیے. لیکن کیونکہ ہمارا مزاج صرف دنیا کمانے کا رہ گیا، اس لیے سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد چلے جاؤ بازار تجارت کے لیے. وہ تو اس لیے کہا تھا کہ صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ نماز کے لیے تجارت چھوڑ دو، تو وہ نماز مسجد میں ایسے آ جاتے کہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے، تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. تو اللہ نے فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے، اب تم تجارت کر سکتے ہو. کیونکہ جب کوئی حکم آتا ہے ممانعت کے بعد تو وہ اباحت کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے نہیں آتا. تو کوئی حکم آتا ہے اس کے بعد، ممانعت کے بعد جو حکم آتا ہے وہ اباحت کے لیے آتا ہے. سمجھے بات؟ جو حکم آتا ہے جس کے بعد ممانعت کے بعد جو حکم آتا ہے وہ اباحت کے لیے آتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تجارت کرنے سے روک دیا تھا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب تجارت چھوڑو اور نماز کے لیے آ جاؤ. جب نماز ہو چکے اب آپ تجارت کریں کہ نہیں، تجارت کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ تجارت کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے تو تجارت کرنے سے روک دیا تھا. جو حکم آتا ہے ممانعت کے بعد وہ آتا ہے اجازت کے لیے. آپ تجارت اب کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو تجارت سے روک دیا تھا. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ پھیل جاؤ بکھر جاؤ اللہ کی زمین میں، اس سے تجارت کرنا مراد نہیں بلکہ اس سے علم حاصل کرنا مراد ہے. ابن عباس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اس سے طلب رزق نہیں بلکہ طلب علم مراد ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل علم ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل علم ہے. جہالت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور علم اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. قرآن میں کئی جگہ علم کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے. علم کو اللہ کا فضل کہا گیا، علم کو اللہ کا فضل کہا گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ نبی جی اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ علم کے حاصل کرنے کی جگہ اصل مسجد تھی، کیونکہ عمل کی استعداد فرشتوں کے پروں میں رہنے سے بنتی ہے. عمل کی استعداد فرشتوں کے پروں میں رہنے سے بنتی ہے. تو یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو اللہ کے تعلق کے ساتھ. علم حاصل کرو اللہ کے تعلق کے ساتھ. علم حاصل کرو اللہ کے تعلق کے ساتھ، اس لیے کہ اگر اللہ کے رضا والے کاموں میں نہیں لگتے ہو تو پھر علم کی حقیقت حاصل نہ ہو سکے گی. کیونکہ ہمیں جو علم چاہیے وہ دل کا علم چاہیے. کیا چاہیے؟ دل کا علم. ہمیں چاہیے دل کا علم، ہمیں چاہیے دل کا علم جس سے دل متاثر ہو. ہمیں چاہیے دل کا علم جس سے دل متاثر ہو. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یہ بھی غور کرو کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے یا نہیں؟ دل میں اللہ کا خوف بھی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر علم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوتا تو غفلت ہے. تو کیا ہے؟
یہ غفلت ہے. اگر علم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کا تاثر نہیں پیدا ہوتا تو غفلت ہے. اور یاد رکھو جس علم سے اللہ کا تعلق پیدا نہ ہو اس علم کا کبر پیدا ہو جائے گا، اور علم کا کبر جہالت کی کبر سے زیادہ خطرناک ہے. علم کا کبر جہالت کی کبر سے. ہماری بات یاد رکھنا، شیطان نے جو اللہ کے امر کا انکار کیا نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی قدامت کی وجہ سے اس امر کا انکار کیا ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ علم کا فخر اور علم کا کبر یہ جہالت کے کبر سے زیادہ خطرناک ہے. آدمی انکار کر دے گا حق کا کبر کی وجہ سے، حق کا انکار کر دے گا کبر کی وجہ سے، حق کا انکار کر دے گا کبر کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ایک ساری بات اس پر عرض کی کہ علم حاصل کرو تقوی کے ساتھ اور اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے، علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے اور اپنے علم کو اپنے اور دوسروں کے لیے مؤثر بنانے کے لیے اس علم کو نقل حرکت کے ذریعے امت تک پہنچاؤ. یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اور علم حاصل کرنے کے دوران اس علم کو امت تک پہنچانا یہ اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہے. اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے. دیکھو اللہ کے راستے کا خروج اور نفر، یہ اس کا سب سے بنیادی مقصد امت تک علم پہنچانا اور اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنا ہے. نفر کو محض قتال پر محمول کر دینا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اصل نبی کی بعثت کا مقصد اور صحابہ کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد یہی رہا، اور صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد امت تک علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا تھا. یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے اور یہی صحابہ کرام کے خروج اور نقل و حرکت کا مقصد ہے. صحابہ کے خروج کا مقصد اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد امت کو دین کی تعلیم دینا ہے. امت کو تعلیم دینا یہ اصل مقصد ہے نبی کی بعثت کا اور صحابہ کرام کے خروج اور نقل و حرکت کا. اس لیے نفر کو جوڑا گیا ہے قرآن میں اصل علم کے ساتھ. جہاں سب کے نکلنے کا حکم دیا وہاں دیا جہاں علم کا تذکرہ کیا. سنو غور سے، توجہ سے بات. اللہ کے راستے کا جو نفر ہے اس کا اصل مقصد کفار سے قتال کرنا نہیں تھا. وہ تو جب کفار مقابلے پر آ جاتے ہیں تو پھر اسلام کی حفاظت اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کفار سے قتال کیا جاتا تھا. اس زمانے میں بیچارے لوگ یہ سمجھے کہ نفر کے فضائل اور خروج کے فضائل محض قتال کے لیے ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں قتال ہے نہیں، لہذا وہ فضائل بیان نہ کیے جائیں. حالانکہ اللہ کے راستے کے نفر کا اصل مقصد وہ ہے جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے، کیونکہ یہ امت نبی کے نائب ہونے کے اعتبار سے اسی مقصد کے لیے نفر کرے جو نبی کی بعثت کا اصل مقصد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہمیں حضرت جی نے ہمیں بتایا علم کے تعلق سے، اب حضرت جی کی بات تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے پوری، اور اگر نہیں سمجھے تو دوبارہ سننا اس بیان کو، کہ حضرت جی کی خود بولتے ہیں میری بات کو توجہ سے سننا پڑے گا. توجہ سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی، اگر توجہ ہٹی سمجھو بات ہمارے دل میں نہیں اترے گی اور ہمیں جو ہے کام کا جو فائدہ جو حضرت جی کی بات سے ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. اس لیے اگر حضرت جی کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے ایک بار میں تو اس بات کو دوبارہ سنو، کیونکہ حضرت جی خود ہر بار یہ بات بولتے ہیں اپنے بیان میں کہ دیکھو میری بات کو غور سے سننا پڑے گا، توجہ سے سننا پڑے گا. اور حقیقت بات ہے، کل ہی ایک کمنٹس میں میرے ساتھ سامنے ایک کسی کا کمنٹس آیا، وہ کمنٹس میں بول رہے تھے کہ ان کی بات میں وہ نور نہیں ہے، ان کی بات میں وہ کیفیت نہیں ہے. کیا سمجھ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا انہوں کیا بول رہے. تو میں ان کو کمنٹس میں لکھ کر آیا
کہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تو 4 مہینے لگنا ضروری ہے. 4 مہینے لگنے والے ساتھی کو ہی ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ حضرت جی کا جو بات ہے وہ قربانی والی بات ہے، اور وہ قربانی والی بات قربانی دینے والا ساتھی ہی سمجھ سکتا ہے. یہ حضرت جی کی بات اعلیٰ درجے کی رہتی ہے، اونچے درجے کی رہتی ہے، جو کام کے کرنے والے ساتھیوں کو بہت نفع پہنچاتی ہے. بس اللہ ہم سب کو سمجھا دے کہ ہم جو ہے آپ حضرت جی کی جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور مولانا سعد صاحب جامع برکاتہ تک ہم ان کی جو ہے تڑپ فکر کو سمجھ جائیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.